रजब भट्ट अदालत में पेश होते हैं अपनी अबूरी जमानत की तौसीह के लिए। कहते ये हैं कि मियां अली इशफाक साहब उनको लेके जा रहे थे अदालत में पेशी, और उस दौरान वकला के एक जत्थे ने इन पे हमलावर होकर इनका गिरेबान फाड़ दिया। टी शर्ट थी, नजर आ रही है वो वीडियो में। अब वो वकील के खिलाफ वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी कि इस वकील के पित्ते में इतना दम नहीं है? वो बाज औकात जज्बात में बह जाते हैं और अक्सर औकात वो हाइप क्रिएट करने की खातिर हर जायज नाजायज को इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं तो इसके भी खिलाफ था कि रजब भट्ट को इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर रोक के, और बाज इदारे ही चाहते थे कि उससे तफ्तीश कर ले, उसको गिरफ्तार कर ले। दूसरी साइड पे जो वकला का एक्ट है सर, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो भी तो अनजस्टिफाइड है। हर शख्स इस उम्मीद के साथ जाता है मेरी तौकीर होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा, और आगे से उसे थप्पड़ घूसे खींचातानी मिले, फिर अदालत से एतमाद उठ जाएगा उसका। अगर रजब भट्ट ने उनके खिलाफ वीडियो बनाई है वकला के खिलाफ, तो वकला एक और तहरीरी दरखास्त दायर कर देते। 2 दरखास्तें थाने में और भिजवाई हैं, बाई से ABB की है, और उन दरखास्तों में ये कहा है कि हमारा एक मोबाइल छीना गया और हमें धमकियां दी गई, 506 भी लगाई। कानूनदान का ये फर्क खत्म होना चाहिए कि उसका ताल्लुक किस सूबे किस इलाके से है। मुल्क के मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट सिटी कोर्ट में पेश हुए। वकला ने हल्ला बोला, कमीज फाड़ दी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मियां अली इशफाक उनके जो वकील थे वो भी साथ थे। इस वाक़े से वकला की यूनिटी मुतासिर हुई और 2 मुतहारिब ग्रुप बन गए और मुतअद्दिद वकला पर FIR भी दर्ज करवा दी गई। इस वाक़े का अंजाम क्या होगा? रजब भट्ट इसमें कितना कसूरवार है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब। अच्छा नईम साहब, रजब भट्ट अदालत में पेश होते हैं अपनी अबूरी जमानत की तौसीह के लिए, वहां पर वकला तशद्दुद कर देते हैं। अब ये बताएं कि कानून के रखवाले क्या कानून को हाथ में ले सकते हैं? कानून को हाथ में कोई आम शहरी भी नहीं ले सकता। कानून सबसे बालादस्त है, मुकद्दम है, उसको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है आइन का। रजब भट्ट बड़े मारूफ यूट्यूबर हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद जो है वो लाखों में है, और अब जब वो कुछ अरसे बाद लौटे हैं वतन, बाहर रहे मुल्क से, उनके जाने से पहले उनके खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज थे। 295A के 2, जिसमें तौहीन रिसालत भी है, उन्होंने परफ्यूम का नाम रख दिया था 295, नमाज साहबा इकराम बेहुरमती उनकी, और एहानत। 506 का मुकदमा भी लाहौर में थाना काने में है। एक दरखास्तें तो खैर बेताश हैं। मुजंग के लाहौर थाने, मुजंग लाहौर का थाना जो है उसमें वकला की दरखास्त है, वापस हो गई। उन्होंने माजरत भी कर ली थी और ये कहा था कि मेरी इस गुफ्तगू से, मेरी वीडियो से, पुरानी वीडियो ना देखें, पुरानी 2 साल पुरानी, उससे अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं उसमें माजरत खाऊँ। वो खाना काबा में जाके भी उन्होंने कहा, उलमा इकराम के साथ गुफ्तगू में भी कहा। हम अपने प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम हमने किए, अपने नाजरीन को बता चुके हैं कि ये जो फतवा भी उनके खिलाफ एक दिया गया, जामिया नईमिया गड़ी शाह लाहौर में जो है, पाकिस्तान के नामवर मुदर्रिस, दारुल फतावा है, बहुत बड़ा दारुल फतावा उनका, और डॉक्टर रागिब नईमी, इस्लामी निज़ाती कौंसिल, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म शरई मसाइल के हवाले से। डॉक्टर रागिब नईमी उसके सरबराह हैं, इसके प्रिंसिपल भी हैं इस जामिया नईमिया के। बहुत बड़े एक आला हज़रत जो थे डॉक्टर मोहम्मद हसन नईमी, उनके फर्जंद अर्जुमंद हैं। उनका 6-7 उलमा का एक फतवा भी रजब भट्ट के ख़िलाफ़, जिसमें उलमा इकराम ने पेश होकर ये कहा था, वीडियो दिखाई थी उनकी, कि ये तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए हैं, उस पर फतवा जारी हो गया था। उलमा इकराम ने एहतजाज भी किया था, मुल्की एहतजाज था, मुल्क से बाहर भी एहतजाज हुआ। फिर एक खातून ने उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कराया है, 2 बहनों को कि जी हमारे साथ अपने घर पर बुलाया, इनके कज़न ने, भाई ने, फ़लाँ ने, इन्होंने जो है वो हमसे मोबाइल छीन लिए, उसका डेटा फॉर्मेट कर दिया, जो भी था। इस तरह के इल्ज़ामात, ये बड़े अरसे से रजब भट्ट जो है ना, यूट्यूबर बड़े मारूफ हैं, बड़े मशहूर हैं, फ़ैन फॉलोइंग होती है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बनते रहते हैं, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। अच्छा, एक प्रोग्राम में ये कर रहे थे प्रोग्राम, तो पीछे से लोगों ने आके हमला कर दी। शहजाद भट्टी की इनकी भी एक स्कफल, वो दूसरा था, जो यूट्यूबर था वो टिकटॉकर, हाँ, जिस पे एक लड़की उसके पास पेश हुई थी, शहजाद भट्टी के पास। हाँ, वो भी। मैं इस तरह के ये हाइप जो यूट्यूबर्स है ना, टिकटॉकर्स जो हैं, टिकटॉकर, वो पता नहीं हाइप देने के लिए इस तरह के काम करते हैं।
مطلب جان بوجھ کے خبروں میں ان رہنے کے لیے یہ متنازع ہوتے ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، کنٹروورسیز چلتی رہیں یہ بھی کہا تاکہ جاتا ہم ہے خبروں میں رہیں. وہ سارے واقعات اپنی طرف. لیکن میں سٹی کورٹ کراچی میں جو واقعہ سامنے ہوا ہے نا، جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں آج، اس کی حمایت نہیں کرتا. قانون دان وکلا برادری ہماری بڑی ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے قانون کے محافظ ہونے کی ڈگری حاصل کی. سیاہ کوڈ جو ہے وہ علامت ہے قانون کی عملداری کی، بالکل ایسے. اس میں سہولت کار ہیں وہ. لیکن انہوں نے دیکھیں رجب بٹ کے ہر ایکٹ کی جہاں جہاں انہوں نے غلطی کی ہم نے نشاندہی کی. ہاں تو ہمارے پسندیدہ بھی نہیں ہے. نہیں، میں نے کہا کہ ان کو اسلام مذہب یعنی مذہب کے معاملے میں اور مذہبی امور جس قدر بھی جس طرح بھی ہیں اس کے لیے جو قانون سازی ہے اس سے فرار حاصل کرنا نہیں چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اہانت آمیز رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کنڈیم کیا رجب. اب وہ پاکستان آ گئے، اسلام آباد کی عدالت میں جب پیش ہوئے انہوں نے اپنی ضمانت کرائی اور ضمانت کے بعد انہوں نے عدالت نے ان سے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ متعلقہ ٹرائل کورٹ جو ہے جہاں بھی ہے آپ کا مقدمہ فیس کریں اس کو جا. یہ حفاظتی ضمانت تھی. وہ حفاظتی ضمانت کے لیے جاتے ہیں سٹی کورٹ کراچی. وہاں ان پہ نماز کی اہانت، توہین، اس کے حوالے سے رویہ غلط اختیار کرنا، اس کا ایک مقدمہ درج کرایا. اور وہ بھی ایک قانون دان ہیں جنہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا ہے. اور ریاض سولنگی وہی مدعی ہیں اس مقدمے. وہی مدعی ہیں. وہ جب جاتے ہیں عدالت میں تو وہ عدالت کے راستے میں وکلا ان پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں بقول میاں اشفاق. اب یہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. میاں اشفاق بہت نامور قانون دان ہیں، بالخصوص جو یہ سائبر کرائم ہے نا اس کے تمام بڑے کیسز جو ہیں ان کو میاں صاحب ڈیل کر رہے ہیں. بڑے پرانے قانون دان ہیں اور سائبر کرائم کے حوالے سے 2-3 نام ہیں، زین قریشی، یہ میاں علی اشفاق، یہ بڑے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں. اور یہ اب مدعی بن گئے اپنے ساتھیوں کے خلاف، وکلا برادری کے خلاف ایک پرچہ درج ہوا ہے. اب یہ دو آمنے سامنے پہلی بار ایسا ہوا ہے، متحارب گروپ کی شکل میں سامنے کہ وکلا جو ہے وہ ایک یونٹی ہے. تو یہ رجب بٹ نے اب کراچی بار سندھ بار ایک طرف ہے، پنجاب بار سپریم کورٹ بار پنجاب بار ایک طرف ہے. اب دو وکلا جو ہیں وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. کہتے یہ ہیں کہ میاں علی اشفاق صاحب ان کو لے کے جا رہے تھے عدالت میں پیشی، اور اس دوران وکلا کے ایک جتھے نے، ایک گروپ نے ان پہ حملہ آور ہو کر ان کا گریبان پھاڑ دیا. ٹی شرٹ تھی نظر آ رہی ہے وہ ویڈیو میں، تشدد کا نشان چہرے پہ مارا. یہ جو سکفل تھا نا، اس سکفل میں لگتا یہ تھا کہ یہ رجب بٹ اکیلے ہیں یا 2-3 ساتھ وکیل ان کے ہوں گے اپنے یا گارڈ ہوں گے، اور وہ بڑی تعداد میں 20-25 ہیں وکلا جو ہیں. یہ دکھائی دے رہا ہے ویڈیو میں، وکلا کی کثیر تعداد. لیکن دوسری طرف ریاض سولنگی جو ہے نا، جو پہلے مدعی ہیں ان کے خلاف 295 کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک وکیل صاحب کو ڈرایا دھمکایا. ڈرایا دھمکایا کس نے؟ رجب بٹ نے. ایک ویڈیو اگر ہم نے ان پہ حملہ کرنا ہوتا تو جب یہ پروٹیکٹیو بیل کے بعد 19 دسمبر کو آئے تھے تو تب ہم اس وقت کرتے. ہم نے اس وقت اجرک پہنائی، ان کو تعظیم دی، احترام دیا، استقبال کیا ان کا. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ رجب بٹ نا بے وقوفی کر جاتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. اس کے بعد ان کی ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جس میں وہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ مطلب اس ایکٹ کو تو کسی طور درست قرار نہیں دیا جا سکتا، اس پاس نہیں کیا جا سکتا. بالکل. تو یہ ایسا جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ خبروں میں ان رہیں. اب وہ وکیل کے خلاف ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا تھی کہ اس وکیل کے پتے میں اتنا دم نہیں ہے
تیری کیا اوقات ہے, تو مجھے باہر سے کیسے لا ڈڈو سکتا ہے, کہا, ڈڈو کہا, اور عجیب اردو اسپیکنگ کی نقل اتاری, جو ہاں، وہ تو وکلا کا موقف پان ہے. کھانے والا کہا, گٹکا کھانے والا گٹکا کہا. کھانا. تو یہ تو ایک توہین آمیز رویہ ہے نا آپ کسی کے خلاف اچھا، اگر اس قسم کی اب بات یہ کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں. تو پہلے تو ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں رجب بٹ کے, ہاں، یہ کنڈیمیبل ہے. یہ کنڈیمیبل ہے. دیکھیں اس کو تو میں نے یہ کہا تھا کئی بار, میں یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ ہمارے جو یوٹیوبر حضرات ہیں نا, خواتین و حضرات, وہ بعض اوقات جذبات میں بہ جاتے ہیں, اور اکثر اوقات وہ ہائپ کریٹ کرنے کی خاطر ہر جائز ناجائز کو ہاں استعمال کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ تو کسی طور اس پہ توصیف نہیں ہو اچھا, ہم نے سکتی. سر صحافت میں یہ پڑھا ہے کہ آپ کی فین فالوئنگ جتنی ہے, یا آپ جتنے بڑے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں, تو آپ ذمہ داری سے بات کریں کیونکہ زیادہ لوگ ذمہ سنتے داری ہیں. آپ پہ, ہاں زیادہ ذمہ داری. زیادہ ذمہ داری. تو رجب بٹ کے اتنے فالوورز ہیں, تو ان پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ان پہ زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. رجب بٹ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے اصل میں. یہ ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے نا, ہاں یہ بالکل ابھی نو عمر بچہ ہے. ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے پوری طرح. دنیا بھر میں یہ پہلے سے ہے. تو ہمارے ہاں جو لوگ نوخیز ہیں, ان کو ابھی وہ ذمہ دارانہ رویہ آنے میں کچھ وقت لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم سمپیتھیٹیکلی ڈیل کریں. میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ رجب بٹ کو اسلام آباد کے کورٹ کے باہر روک کے, اور بعض ادارے یہ چاہتے تھے کہ اس سے تفتیش کر لیں, اس کو گرفتار کر لیں. 2-3 گھنٹے ضمانت میں لگ گئے ان کو, جبکہ تیاری پوری تھی. ان کو ایک باقاعدہ یہ سمجھ کر, سوچ کر, اعتماد کے ساتھ, یقین کے ساتھ لایا گیا تھا. لیکن وہ بات الٹ ہوتی دکھائی دے رہی تھی وہاں. تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بھائی یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اس شخص کو اگر لایا گیا ہے کسی یقین کے ساتھ, تو اسے لیٹ ہم فیس دی کورٹ, عدالت میں جائے وہ. اچھا, اب میں آپ کو بتاؤں ایک اور بات. جوڈیشل جتنے فورمز ہیں وہ مقدس جگہ ہیں. وہاں کا عزت و احترام ہر شخص پہ فرض ہے, اور وکلا پہ زیادہ ہے, وکلا پہ اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کا گھر ہے. اپنے گھر کی حفاظت تو ہر ایک پہ زیادہ اور فرض ہے. مہمان کی وزاداری کے ایک ساتھ اور, تواضع کرنا. عدالت کا تقدس بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. چور ہے, ڈاکو ہے, زانی ہے, شرابی ہے, عدالت سے انصاف کی توقع لے کر, بعض الزامات غلط بھی ہوتے ہیں نا, اس امید کے ساتھ کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری توقیر ہوگی, مجھے انصاف ملے گا, عدل ملے گا. ہر شخص اس امید کے ساتھ جاتا ہے, اور آگے سے اسے تھپڑ گھونسے, کھینچا تانی ملے, پھر عدالت سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کا. بالکل ایسے نظام وکلا انصاف. سے, نظام عدل سے اس کو یہ نفرت شروع ہو جائے گی کہ یہاں تو کوئی بھی. اچھا, جو عدالت کے احاطے میں داخل ہو جائے, قانون روایات کیا ہیں کہ وہ سیکیور ہوگا, اسے انصاف ملے گا, اسے اندر سے گرفتار نہ کیا جائے. ایون عدلیہ کے تقدس کے حوالے سے یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ہینڈ کف ہے, کھول دیا جائے اسے, اس کی بیڑیاں ہتھکڑیاں کھول دی جائیں. کئی دفعہ ہم نے دیکھا جج نے کہا کھول کے لاؤ اس کو. عدالت میں اکثر تو پیش ایسے ہی کرتے ہیں, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں. وہ غلط ہے کہ جی ڈر ہے بھاگ نہ جائے. بھئی عدالت تو محفوظ ترین مقام ہے, بھاگتے تو کم ہی لوگ ہیں. اب یہ وکلا کے اس رویے پہ کیا کہنا چاہیے کہ انہوں نے, آپ اس کو سائل سمجھیں. وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ طویل عرصہ غائب رہا عدالت سے رجب بٹ, 1 سال تقریباً, 1 سال تقریباً, تو اب جب آیا تو یہ پہلا موقع تھا. اب اصل میں شکوک و شبہات کہاں سے ابہام کہاں سے پیدا ہوا, کنفیوژن, کہ جو شخص ریاض سولنگی ان کے خلاف 295A کے مقدمہ حیدری تھانہ میں مدعی ہے, وہی ساری گیم اس پہ بھی اسی پہ الزام ہے, ریاض سولنگی پہ. اب ریاض سولنگی صاحب یہ کہتے یہ ہیں, مزمل ایڈوکیٹ ہیں جن کے نام انہوں نے عبدو فتح ہیں, ان کے خلاف FIR درج کروا دی میاں علی اشفاق کی مدعیت میں, وکیل نے وکیل کے خلاف. لیکن ریاض سولنگی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سندھ بار, کراچی بار دونوں اس کے ساتھ ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر نے کنڈیم کیا ہے وکلا کے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا رجب بٹ بھی اپنی اصلاح کرے. رجب بٹ کو اصلاح, وہ تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو چلیں, وہ قابل معافی اس لیے ہے
کہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے بھی. اس کو laws کا ڈیجیٹل کے نہیں, یہ کوئی اگنورنس آف لا ہاں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, بالکل ایکسکیوز نہیں ہے. لیکن وہ چونکہ سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا جس کا سہارے پہ وہ اس کی بنیاد کھڑی ہے, ہمارا جس پہ کھڑی ہے اس کی بنیاد پہ, اس بنیاد میں وہ نوخیز ہے. اچھا ہونا تو نو وارد ہے. نعیم صاحب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر رجب بٹ نے ان کے خلاف ویڈیو بنائی ہے وکلا کے خلاف, تو وکلا ایک اور تحریری درخواست دائر کر دیتے. دی ہے درخواست, انہوں نے اس کی درخواست بھی ایک اور درخواست دی ہے. انہوں نے پہلے بھی 22 اے بی, یہ پہلا مقدمہ ہے نا 295 کا, 22 اے بی کے اس پہ عدالت کے ذریعے حکم پہ ہوا تھا پرچہ. اب انہوں نے عدالت کے ذریعے وساطت سے 2 درخواستیں تھانے میں اور بھجوائی ہیں, 22 اے بی بھی کی ہے, اور ان درخواستوں میں یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک موبائل چھینا گیا اور ہمیں دھمکیاں دی گئی, 506 بھی لگائیں. ہاں, دوسرا لاکھوں روپے انہوں نے بھی لکھوا دیے میاں علی اشفاق صاحب نے. وہ تو وکیل صاحبان جو ہیں, وکلا صاحبان جو ہیں. یہ صلح ہوگی اینڈ میں, کیا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا تو خیال یہ ہے کہ دونوں طرف وکلا ہیں. آپ رجب بٹ کو نکال دیں, مائنس کر دیں. میاں علی اشفاق نامور قانون دان ہے, اور قانون دان کا یہ فرق ختم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کس صوبے کس علاقے سے ہے. یہ جو علاقائی تقسیم ہے نا, یہ قانون دانوں کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دے گی. متحارب نہیں بننا چاہیے. یہ وکلا کو چاہیے کہ آپس میں بیٹھ کے ان کی دونوں کی صلح صفائی کرائیں. لیکن شاید میاں علی اشفاق مقدمہ جو درج کروایا ہے انہوں نے, اور اب آپ مقدمہ سمجھیں, اس مقدمے میں 15 سے 20 وکیلوں کو نامزد کیا گیا ہے اور کئی نامعلوم رکھے گئے ہیں. ان میں جو دفعات لگی ہیں نا, وہ لگی ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 147, 148, 382, 506, 337. نامعلوم مقدمہ بھی کروا, نامعلوم بھی رکھے گئے, اس میں رکھے گئے, کچھ نامزد کچھ نامعلوم. کچھ نامعلوم. بلوا ہے نا, بلوا. ہاں, یہ ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں. وہ بلوا دکھائی دیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا, میں کہتا ہوں کہ اطراف سے, طرفین, ان کی طرف سے ذمہ داری کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا گیا. میاں علی اشفاق صاحب کے بارے میں کراچی بار کے لوگوں کا یہ کہنا ہے, میری ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب could have informed the bar کہ ہمارے ہیں, اور یہ سپر آف دا مومنٹ یہ معاملہ ہوا ہے, یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کا حصہ نہیں ہے. جبکہ رجب بٹ اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے. اچھا, اب رجب بٹ نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا اس پہ, آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں, ایمان رجب بٹ ان کی مسز کا, ان کی مسز نے کہا کہ میرے, بلکہ یہ بڑا خوفناک جملہ ہے, جو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے خاوند کو جو ہے نا. اچھا, اب یہ عدالت میں پیشی کے دوران وکلا کے گروپ نے حملہ کیا جس میں زخمی ہوئی. اس واقعے کے بعد 30 رجب بٹ کی اہلیہ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنا پیغام شیئر کیا. اچھا, ایک اور چیز ہے سر, مجھے بتائیں کہ جب آپ عدالت پیش ہوتے ہیں اور آپ ایک ملزم کی حیثیت سے جا رہے ہیں, سائل کی حیثیت سے انصاف لینے کے لیے, یا عبوری ضمانت توسیع کے لیے, یہ ضمانت کے لیے, تو آپ کو ساتھ گارڈز تو نہیں لے کے جانے چاہیے, آپ کو ساتھ ان نون لوگ تو نہیں لے کے جانے چاہیے. زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ آپ کا لائر, آپ کا کاؤنسل آپ کے ساتھ ہو. تو وہاں پہ جو پلی لی گئی ہے, جو ریاض سولنگی اور دیگر وکلا کہتے ہیں کہ کراچی بار میں وہ ایسے آ رہے تھے عدالت میں, سٹی کورٹ میں, کہ ان کے ساتھ 10-15 لوگ تھے. میرا اور خیال ہے, مجھے خیال یہ ہے کہ شاید وہ یہ بھنک پڑ گئی تھی, ان کو بھانپ لیا تھا انہوں نے کہ کچھ مخالفین ان پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, وہ تنہا نہیں گئے. اب یہ بات تصدیق نہیں ابھی تک ہوئی, اگر یہ 15-20 ان کے ساتھ گئے ہوتے تو وہ حملہ روک نہیں سکتے تھے. تو اگر 15-20 گئے تھے تو پھر وہ بھی تو وکلا پہ حملہ کر سکتے تھے, پھر بات زیادہ بڑھ جاتی. ہاں, وہ نہیں ہوا میرا خیال, وہ 15-20 نہیں تھے, یہ 3-4 جو دکھائی دے رہے ہیں گاڑی, جو گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں نا, جب وہ ویڈیو میں وہ گاڑی میں بیٹھتے 3 سے 4 لوگ ہیں جو. تو رجب بٹ کو تو چاہیے کہ وہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو بڑے طریقے سے جائیں, بڑے عام آدمی بن کے جائیں. آپ کو یاد ہے ان کے گھر پہ بھی فائرنگ ہو چکی ہے, یہ جب 295 لگا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو, لیکن اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک بات, رجب بٹ پہ خطرات کے جو بادل منڈلا رہے ہیں. مجھے یاد ہے نشتر تھانے کی جو بات آپ کر رہے ہیں, وہاں پہ تو باقاعدہ علماء کرام نے احتجاج کیا تھا. یس, اور وہ بھائی کئی انہوں نے کہا تھا ہم ان کے گھر تک جائیں گے. ہاں, جائیں گے, بالکل ایسے. وہ جو علماء کرام کو, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ٹھنڈا نہ کرتے, اور یہ فتویٰ تو بالکل عین مطابق ہے اس یوٹیوب کے, اگر وہ جاری نہ ہوتا تو شاید وہ سیخ پا تھے اور وہ کوئی اور نتائج نکلتے. یہ بات انہوں نے خود کہی ڈاکٹر صاحب. تو ابھی بھی یہ خطرات تو منڈلا رہے ہیں نا کہ اس قسم کا کوئی معاملہ نہ ہو جائے, تو رجب بٹ کو ویسے اپنا بیہیو جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے, سافٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ کچھ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں.
مطلب ابھی آپ کا ایک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا, آپ وکلا کے خلاف ویڈیو بنانے لگ گئے ہیں, آپ اس کو اوئے توئے کرنے لگ گئے, مطلب یہ زبان تو نہیں ہونی چاہیے. اچھا, رجب بٹ کو یہ چاہیے کہ وہ بھی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں مذہب کے معاملے میں. بالکل. اچھا, مذہب کے معاملے میں تو میں تمام یوٹیوبر سے یہ دستبستہ عرض کر رہا ہوں کہ انہیں یہ چاہیے کہ مذہبی معاملات سے دور رہیں. یہ بڑے حساس اور شدید نوعیت کے معاملات ہیں. اور پھر ہر مکتبہ فکر کے اپنے نظریات اور عقائد ہیں. آپ جو مرضی کریں, آپ کسی کو نہ چار دیواری چھیڑیں, کے اندر کسی کو نہ چھیڑیں. دیکھیں, ہم نے یہ بتایا تھا اسی ویڈیو میں, اور وہی بات ہم نے ان کے انجینئر مرزا محمد علی کے حوالے سے بھی کہی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں, پھر مشرف دور, دونوں عامریت کے دور تھے, ادوار عامریت تھے نا, ان میں ایک فارمولا دیا گیا تھا کہ کسی کے مسلک کو نہ چھیڑو, اپنا مسلک نہ چھوڑو, اور کسی کو نہ اپنا عقیدہ نہ چھوڑو, کسی کا عقیدہ نہ چھوڑو. قرآن کا واضح حکم ہے لکم دینکم ولی دین. کرسچن کمیونٹی کے بھی مسئلہ ہے. کرسچن کمیونٹی نے بھی یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یوٹیوبر جو ہیں اس طرح کے وہ استعمال کر رہے ہیں ہمارے, ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, اور ایسے ریفرنس دے رہے ہیں جو کہیں موجود نہیں ہیں ان کی کتابوں میں, اور ان کو ریفرنس ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا. دیکھیں, آپ حوالہ کسی کا استعمال کریں مستند ہونا چاہیے, اور وہ اگر ان کے ہاں بھی قابل اعتراض ہے تو آپ اس کو اعتراض کی شکل میں پیش. اچھا, بہت اچھے ٹک ٹاکرز بھی ہیں. یہ جب سیلاب آیا تھا تو اس میں بہت سے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں کہ جنہوں نے جا کے ان کی مدد کی ہے, اور میں نے ان کی میں نے کوئی ویڈیو ایسی نہیں دیکھی کہ جس میں انہوں نے کوئی مذہبی کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو, انہوں نے کسی بندے کے خلاف کوئی بات کی ہو. وہ اپنا کام کرتے ہیں بس. اب یہ دیکھیں, جرنلزم جو ہے نا, جرنلزم یہ ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے, پیغمبرانہ پیشہ بھی ہے. بالکل ایسے. آپ نے کسی پیغمبر کی زبان سے کوئی ترش, کوئی سخت جملہ سنا ہے کبھی؟ ساری تاریخ اٹھا لیں آپ, انبیاء ہر دور میں آتے رہے, 1,34,000 کی فگر موجود ہے, فرشتے ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, اوصیاء ہیں, اوسجا ہیں, جو بھی ہیں. ان ساروں میں سے ایک بھی آپ کو مثال ایسی نہیں ملے گی کہ کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس کسی نے. بڑی خوبصورت حدیث بھی ہے, المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدیہ, ہاتھ سے بھی محفوظ رہے اور زبان سے بھی محفوظ. بالکل. تو یہ زبان سے تکلیف پہنچانے والی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا, زبان کے ساتھ اشاروں کی تکلیف بھی دے رہے ہیں. اب وہ جو انہوں نے وکلا کہتے ہیں کہ پان اور گٹکا, اب دیکھیں یہ تو بہت زیادہ توہین ہے کہ آپ پورے کلچر کی, وہ پوری سوسائٹی کی, یہ سارے ہم میں سے ہر ایک کو نا اپنا جو طرز رویہ ہے, طور طریقے ہیں, سلوک ہیں, ایکٹس ہیں, اقدامات ہیں, ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کہاں کہاں کمزوریاں ہیں, ان کو ہم دور کریں. اچھا, اب یہ اوورآل میں ایک ڈائلما بتا رہا ہوں. اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہم نے, ادب, لحاظ, تمیز وہ ختم ہو گئی. آپ کو یاد ہے کہ ڈاکٹرز نے پی آئی سی میں سروسز اسپتال میں کیا کیا؟ ینگ ڈاکٹرز تھے. 2-3 مقامات پہ پولیس والوں نے کیا کیا, ڈسپلنری فورس ہے. یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں؟ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر وہ جو نوکری سے فارغ ہوا ہے, جس نے انگلی دکھائی تھی مردہ اس کے پاس کھڑے ہو کے, مطلب ہر کسی بھی طبقے کی بات کر لیں آپ سر. اچھا, چائنا میں سر ایک پابندی ہے, اور چائنا میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ یوز کریں گے, اور آپ کے پاس اگر کسی شعبے سے ریلیٹڈ ڈگری ہے تو آپ اس پہ بات کریں گے, ورنہ بات نہیں کریں گے. مستند شخص ہو جو اس پہ ٹیسٹیمونیل ہو, سند رکھتا ہو. جیسے ہماری صحافت کا بیڑا غرق ہوا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے, ہر بندہ رپورٹر بنا ہوا ہے, ہر بندے نے مائک ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, تو پھر کیا ہوا کہ پوری انڈسٹری جو ہے اس پہ بدنامی کا ہاتھ میں اٹھائے رکھے, کوئی اعتراض نہیں مجھے, لیکن رولز ٹھوکر ہاتھ میں اٹھا کے ٹھوکر مار کے دروازہ کھولتے ہیں, کسی کے دفتر کا, اس کے پرسنل گھر کا, اس کے بیڈ روم کا, اور مائک آگے کر, اور لاز کا نہیں پتا, رولز کا نہیں پتا. تو یہی ٹک ٹاکرز کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ یوٹیوبرز کے ساتھ ہو رہا ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں, میں نے 40 سال میں ہزارہ انٹرویو کیے, ایک ایسی مثال موجود نہیں کہ میں بغیر وقت لیے اور اس سے طے کیے معاملات کہ اتنے بجے آئیں گے ہم, اتنے دیر کا انٹرویو ہوگا, اس طرح کے کوسچنز ہوں گے, آپ تیاری کر لیں. اس کے بغیر جانا ممکن ہی نہیں. ایک مثال نہیں ملتی. نہ کبھی جھگڑا ہوا, نہ کسی نے انکار کیا, بڑے سے بڑے شخص سے وقت مانگا, تمیز کے دائرے میں. ہو کیا رہا ہے؟ بدتمیزی, بد اخلاقی. آپ اچھے لہجے میں سب سے برا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں, کریٹیکل کوسچنز. اچھا, اب ایک اور بات, یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو تعارف کی ضرورت پیش آئے کہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ یوٹیوبر ہیں؟
میرا ایک چالان نہیں ہوا کبھی کسی گاڑی کا، بائک کا، کبھی کسی کو تعارف بھی نہیں کرایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے قانون کی پاسداری کی، اخلاقیات کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا. وہی نا، صحافیوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے، اسی طرح یوٹیوبرز پر. اب رجب بٹ کے جو فین فالوورز ہیں، فین فالوئنگ ہے جو رجب بٹ کی، وہ تو یہی تقاضا کرتی ہے نا، وہ جس طرح کا کنٹینٹ کریٹ کرے گا لوگ اسے انسپائرڈ ہیں، بچوں پر بڑا اثر ہوتا ہے. جیسے ڈکی بھائی کے معاملے میں بچے ان کو دیکھتے ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہے، تو وہ جیسا کنٹینٹ اچھا بنائیں گے آپ لوگ دیکھیں، ویسے کریں گے. ڈکی بھائی اپنے ویلاگ کرتے رہے، مختلف انداز سے پیغام دیے، مختلف ٹاپکس کا انتخاب کیا، سب کچھ کیا. شاید وہ 2 4 5 لاکھ لوگ، 6 لاکھ دے گئے، 6 ملین کے جتنے دے گئے. اور جب باہر آ کے انہوں نے ویلاگ کیا، اپنی بپتا سنائی این سی سی آئی کی حراست سے. 14-15 ملین. کیوں؟ لوگ حقائق کے قریب قریب بات زیادہ سننا پسند کرتے ہیں. آپ ہوا میں تیر چلا رہے ہوں، آسمان اور زمین کے قلابے ملا رہے ہوں، تو آپ کی فین فالوئنگ بھی کم ہوتی ہے، لوگ یقین نہیں کرتے، آپ کو سننا ہی نہیں چاہتے. بالکل ایسے. تو بھائی یہ زندہ مثالیں موجود ہیں. انڈیا میں ایک فلم لگ گئی دھرندر، ہم نے پروگرام کر دیا اس میں. دھرندر فلم میں حقائق کے منافی گفتگو تھی. بہت کچھ دکھایا گیا. ان کے اپنے جرنلسٹوں نے کیا کہا کہ جی یہ جو فلم ساز ہے اس نے جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈے کی بنیاد پر حق و سچ کے خلاف واقعات من گھڑت پیش کیے. یہ ان کے اپنے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، میں نے نہیں کہا. ہم تو کہیں گے ظاہر، ہم نے تو حقائق بتائے کہ لیاری کیا ہے، لیکن وہ کیوں کہا گیا، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دانش مند ہیں، دانشور ہیں، باشعور ہیں، وہ کبھی جھوٹ کا نہ سہارا لیتے ہیں نہ اس کی توصیف کرتے ہیں. بالکل. یہ رجب بٹ یا کسی اور شخص یوٹیوبر کا یہ خام خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنی ہائپ کے لیے اس طرح کے انٹوورڈ انسیڈنٹ جو ہیں ان کا سہارا لیں. ٹھیک ہے. اچھا، رجب بٹ کو اس بات پہ کلوز کرتے ہیں کہ اسے خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ایک بڑی فالوئنگ جو ہے وہ اس کی ہے، اور ایسے جذبات مجرونی کرنے چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، کنٹروورسیز میں نہیں آنا چاہیے. یہ ایک رجب بٹ ہو گیا. دوسری سائڈ پہ جو وکلا کا ایکٹ ہے سر، اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ وہ بھی تو انجسٹیفائڈ ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ جو ہے نا قابل تنقید ہے، کیونکہ وہ قانون کے رکھوالے ہیں، قانون سمجھتے، زیادہ قانون سے باشعور ہیں قانون کے. میری بات ہوئی ممتاز قانون دان جو ہے نا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق سیکرٹری جنرل آفتاب باجوہ، بڑے نامور قانون دان ہیں. میں نے ان کو فون کیا، ان سے کہا کہ باجوہ صاحب یہ کراچی میں واقعہ ہو گیا. انہوں نے کہا بڑا افسوس ہوا مجھے. اب میں نے کہا نا کہ 2 گروپ سامنے اس لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مجھے نہیں پتا رجب بٹ کا کیا معاملہ ہے، نہ میں اس میں انڈکٹ ہوں، انٹرفیئر بھی نہیں کرنا چاہتا. لیکن وکلا کو کوئی اختیار، کوئی حق نہیں ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے کسی سائل کو کسی حالت میں ہو، اگر شکایت ہے، شکوہ ہے، تو عدالت میں ان کے خلاف جا کے آپ کھڑے ہو جائیں. ہاں، قانونی جنگ لڑیں آپ. انہوں نے کہا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 28 کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ انہوں نے کہا مجھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے، میں نے کہا آپ کی برادری ہے. اس نے کہا میں اپنی برادری کے کسی انجسٹیفائڈ ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، اس کو تحفظ نہیں دے سکتا. جو غلط ہے. رجب بٹ کا مجھے نہیں پتا معاملہ کیا ہے. اگر اس پہ کوئی الزام تھا اور اس نے بیفور دی کورٹ سرنڈر کر دیا، حفاظتی ضمانت لے کے دوبارہ پیش ہوا کراچی، تو وکلا کو قانون کا احترام بھی کرنا چاہیے تھا، رجب بٹ کا احترام بھی کرنا چاہیے تھا. رجب بٹ نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا بیفور دی کورٹ. لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ کہ اس پہ الزام درست ہے یا جھوٹ ہے. وہ اس کو فیس کر رہا ہے. اگر سزا ہوگی تو وکلا اس کی طرف سے بھی پیش ہو رہے ہیں. صفائی کے وکلا بھی تو ہے نا، استغاثے کے ہیں، صفائی کے بھی ہیں. ڈیفینڈرز جو ہیں، ڈیفینس کے وکلا جو ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ اس پہ جرا کریں گے، وہ اس پہ کریں گے، وہ اس سے صفائی پیش کریں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، مخالفت کریں اس کی قانون کے طریقے سے. لیکن قانون کے رکھوالے، قانون کے محافظ، عدلیہ کے معاون، یہ لفظ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے معاونین جو ہیں، وکلا معاون ہوتا ہے عدالت کا، عدالت کے معاونین جو ہیں وہ سرکاری وکیل ہیں یا پرائیویٹ نجی ہیں، ان کا یہ فرض ہے
کہ وہ قانون کی عملداری کو 100% یقینی بنائیں، اور جہاں کہیں وہ اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ، غیر مہذب، انہوں نے کہا ہے کہ نامعقول یہ رویہ اپنائیں گے تو اسے کمنڈ کسی طرح بھی کنڈیم کرنا چاہیے، کنڈیمیبل ہے۔ انہوں نے کہا کنڈیم اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ وکیلوں کا میں ساتھ دوں کہ جی میرے طرح کا کالا کوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ اخلاقیات اجازت دیتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ بائنڈنگ ہے وہ اخلاقی ہے، اور وہ اخلاقی بائنڈنگ جو ہے وہ کراچی میں رون دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے بار کے ممبران کو یہ بات باور کروانے کی ضرورت ہے، ان کے سینئرز جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ بات میاں علی اشفاق سے گفتگو کر کے معاملات کو ٹیکل کریں، لیکن اس طرح کا جیسچر نہ دیا جائے کہ سائل عدالت میں جانے سے ڈرے، انصاف کا، عدل کا دروازہ کھٹکانے کی بجائے وہ اسے فرار حاصل کریں۔ تو عدالت پہ لوگوں کا جو زیادہ سب سے بڑی پرابلم کیا آ رہی ہے، جو اعتماد شیک ہو رہا ہے نا، اس طرح کے واقعات سے مزید اضافہ ہوگا اس میں۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے، ساکھ بحال کرنے کے لیے، عدلیہ کا وقار مجروح ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وکلا، بار یعنی اور بینچ بائی بک ایک پیج پر آ کر سائلین کو تحفظ دیں، مخالف وکلا کو برداشت کرنے۔ اچھا، اب میں نہیں سمجھ پایا کہ میاں علی اشفاق جیسا سینئر سیزنڈ آدمی وہ کسی سائل کے ساتھ آتا ہے اور دوسرے وکلا جو ہیں اس کو یہ جیسچر دیتے ہیں کہ تم چونکہ پنجابی ہو، تمہارا تعلق پنجاب کے صوبے سے ہے، اور سندھ میں تم آ کر اگر اپنی سائل کی۔ اچھا، اب یہ بھی ایک عجیب سیاست دکھائی دے رہی ہے، اس سے سمیل آ رہی ہے مجھے، کہ وہ کہتے ہیں جی رجب بٹ کو چاہیے تھا، شاید بادی النظر میں رجب بٹ کو چاہیے تھا کہ کراچی کے قانون دانوں میں سے کسی قانون دان کا کونسل کے طور پر انتخاب کرتے، کہ پنجاب سے کیوں آیا وکیل، وہاں پہ وکیل نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا تھا کہ رجب بٹ جب پیشی پہ جا رہے تھے تو جانے سے پہلے وہ میاں علی اشفاق کے ذریعے وہ وہاں پہ رابطہ کرتے، سندھ بار سے، کراچی بار سے، یہ ذرا وہاں بیٹھ کے اور پہلے چائے پانی پیتے، وہاں پہ معذرت کرتے۔ اب پچھلی بار وہ کہتے ہیں ہم نے اجرک پہنائی تھی ان کو احترام، اس کے بعد 19 دسمبر کو، یہ بھی ایک اچھا میں آپ کو بہت بات اچھا بتاؤں، جسر، یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے، اٹ از ناٹ ایز ایزی۔ میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں، اچھا کئی مقدمات کیسز ہیں جس میں انہی کے ساتھی سائبر کرائم کے ایکسپرٹ زین قریشی پیش ہو رہے ہیں۔ ہمارے یاسر شامی کے کیس میں زین قریشی کراچی کے کئی عدالتوں میں گئے، ان کو وکیلوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب کے وکلا کے مخالفت ہوتی ہے، نہیں، علی اشفاق صاحب کی بھی اچھی گڈ ول ہے اور ایک بڑے اچھے لائر ہیں، نامور وکیل، قومی سطح کے وکیل، لیکن وہ رجب بٹ کی وجہ سے وہ بھی نشانہ بنے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نفرت اس قدر تھی کہ وہ علی اشفاق صاحب کو بھی لپیٹ میں لے گئے، اور علی اشفاق صاحب نے پھر ایک اور چیز کہ اپنے کلائنٹ پر جو کچھ ہوا اس کی سائیڈ پہ کھڑے ہو کے کلائنٹ کی سائیڈ پہ ایف آئی آر کرائی، یہ ایک بڑا کریڈٹ ہے۔ اچھا، اب بہت کم وکیل ہوتے ہیں سر، دھڑے بازی کہیں ہیں یا قانون کی پاسداری کہیں، بہت کم وکیل ہوتے ہیں سر کہ کلائنٹ سے اس حد تک لگاؤ۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے ساتھ باقاعدہ متھا لگا لیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ نہیں، پہلے بھی مثالیں موجود ہیں، خواجہ شریف صاحب کے 2-3 واقعات تھے اس طرح کے، یہ مسائل موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وکلا برادری جو ہے نا وہ ایک سمبل آف یونٹی ہے۔ بالکل ایسے سمبل آف یونٹی ہے۔ کراچی سے خیبر تک باقاعدہ ہڑتال کا جو اعلان کرتے ہیں نا۔ اچھا، ایک اور بات میں ہڑتال سے مجھے ذہن میں آیا، جس روز یہ پیش ہوئے نا عدالت میں پرسوں، اس دن کراچی بار میں ہڑتال تھی، اور وہ ہڑتال جو ہوئی تھی نا، وہ ریاض سولنگی صاحب نے بتایا ہے کہ جی اس ہڑتال میں وکلا کو پیش نہ ہونے کا کہا گیا تھا۔ اب چونکہ ان کی تاریخ پڑی ہوئی تھی تو یہ روٹین میں چلے گئے، وہ سپر آف دا مومنٹ فیصلہ ایک دن پہلے ہوا تھا بار کے ہڑتال کا۔ نہیں تو اس میں تو ججز بھی نہیں بیٹھتے اگر ہڑتال ہوتی ہے۔ یہاں پہ پنجاب بار جب ہڑتال کرتی ہے وکلا چلے جاتے ہیں گھروں میں، لیکن عدالت تو نہیں ہٹتی نا، عدالت تو برقرار رہتی ہے۔ اب ایک اور بات بتاؤں، یہ جو 506 لگی ہے نا رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق نے لگائی ہے سولنگی وغیرہ پہ، 20-25 افراد پہ، اس میں 506 لگی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ایک جملہ وکلا نے کہا جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، رجب بٹ کے ساتھیوں نے کی ہوگی،
یا میاں علی اشفاق صاحب کے کسی جونیئر وکیل نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ٹریلر دکھایا ہے تمہیں کہ تم اگر ہمارے ساتھی کو کچھ کہو گے تو یہ پورے بار کی توہین ہے اور اس سے زیادہ تمہیں سخت سزا دیں گے ہم. یہ جملہ اب دیکھیں اس طرح کی بات جو ہے نا انتباہی ہے نا, تو وہ دھمکی آمیز دھمکی آمیز لہجہ نہیں, لگا. یہ کوئی اور میں آپ کہیں تو کوئی مان بھی لے گا. قانون کے رکھوالے اس طرح کی لینگویج استعمال کریں تو مناسب نہیں ہے, غیر مہذب ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, بہت سے ایسے وکلا ہوتے ہیں جو ڈن بیسس پہ کام کروانے والے ہوتے ہیں, مطلب پولیس کے کیس میں پولیس کے ساتھ مل کے لمسم کیا اور چلو ٹھیک ہے اتنے پولیس کو, اور یہ وہ. میاں علی اشفاق صاحب تو پریکٹسنگ لائر ہیں اور ان کی پریکٹس تو مشہور ہے, منور ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ان کی فیس بھی بہت زیادہ ہے. اب فیس بہت زیادہ ہے لیکن صحافیوں کے لیے وہ فری ہیں. کتنے صحافیوں کے لیے پیش ہوتے ہیں. اب سہراب برکت کو گرفتار کیا گیا, ان کے لیے وہ پیش ہوئے تھے, اس کے ساتھ ساتھ شاکر اعوان کے لیے وہ پیش ہوئے. مطلب جو پکڑا جاتا ہے والنٹیئر کرتے ہیں, بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ پیش ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ان کی کسی بھی قسم کی ایسی کوئی انٹینشنز نہیں تھی علی اشفاق صاحب کی. میرے خیال میں یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اسپر آف دا مومنٹ تھا کہ جی ٹھیک ہے گئے ہیں اور وہاں پہ حملہ ہو گیا. بہرحال جو کچھ ہوا انتہائی غلط ہے. اس میں وکلا کو بھی چاہیے کہ وہ قانونی راستہ اپناتے تو بہت بہتر ہوتا. اخلاقیات کا راستہ, قانون کا راستہ, اخلاقیات کا راستہ, تہذیب کا راستہ. دیکھیں وکلا کا کالا کوڈ جو ہے نا وہ صرف آپ کو انصاف نہیں سکھاتا, عدل نہیں سکھاتا, آپ کو اخلاقیات بھی سکھاتا ہے, تمیز بھی سکھاتا ہے, تہذیب بھی سکھاتا ہے, ثقافت بھی سکھاتا ہے, اور ہر چیز کا دھیان رکھنے کا درس بھی دیتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے ہم کوئی اصلاح کار تو نہیں ہیں اس طرح کے کہ ہم نے کوئی ان کو روایات سکھانی ہے. ہمیں رجب بٹ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. دکھ اس بات کا ہے کہ وکلا کمیونٹی متحارب ہو گئی ہے. وہ نہیں ہونی چاہیے, ان کی یونٹی برقرار رہنی چاہیے. لیکن اب بھی میرے خیال کو سبیل کی جائے. یہ سینئر قانون دان جو ہے نا, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کا بیان مجھے بہت اچھا لگا ہے. انہوں نے دونوں کے بارے میں کہا, طریقے سے کہا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر انٹروین کریں اور آفتاب باجوہ جیسے احسن بھون کر سکتے, یہ جو بڑے بڑے قانون دان ہیں نا, میرا خیال ہے کہ یہ کوشش کریں تو شاید کوئی راستہ نکل آئے گا کہ ان کو دور جانے کی بجائے قریب لانے کی کوشش کی جائے تو میرے معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. لیکن اس کو بڑھوتی دینے والے جو ہے نا وہ اصل فتنہ فساد کروانا چاہتے ہیں, جو اس کو بڑھوتی دیتے ہیں وہ ختم کر. اچھا اب میں مقدمات کا بھی ایک بات آپ کو کہوں, جو مقدمات درج ہیں رجب بٹ کے خلاف, دیگر یوٹیوبرز, ڈکی بھائی کے خلاف بھی, ڈکی بھائی نے بڑی پی کاٹ لی. یہ جو مقدمات درج ہیں نا ان پہ جو سمپیتھیٹیکلی ہمیں کوئی نہ کوئی رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہم جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے مخالفت میں, منافقت میں, بازی لے جانے کے چکر میں. چھوٹا موٹا مقدمہ ہوتا تو ٹھیک ہے سر, یہ توہین والا. والا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ سارے مقدمات کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں تقریباً. جو نان کمپاؤنڈیبل ہے ان کا بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے, جو کمپاؤنڈیبل ہے وہ تو ہے ہی ہیں, آپ مل بیٹھ کے طے کر لیں. اور اگر کسی نے پہلی غلطی کی ہے تو اسے پہلی غلطی پہلا پھا نہ دیا جائے, اسے دوسرے غلطی کرنے سے پہلے سمجھا دیا جائے, موقع دیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے. خدا بھی کہتا ہے آپ اللہ سے معافی مانگے گڑگڑا کے تو وہ آپ کی تکذیب بھی معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.